ਟਿੱਬਾ ਟੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਗੱਡਿਆ ਬੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਰਾਤੀ ਅੱਖ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵਸਿਆ, ਰੋਇਆ ਚੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਕਸਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀਂਦਰ ਉੱਡ ਗਈ, ਸੁੱਤਾ ਮੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਮਾੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਕਾਹਦਾ, खुला टोया एक बराबर। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, रोज रोज की बकबक से हम भी थक गए। रोज रोज एक ही तरह की खबरें सुना के हमारी भी मत मारी गई। हमें भी दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ को चल पड़े। हमें भी दिखाई नहीं देता कोई बेहतरी का एक आसार भी। हमें दिखाई नहीं देता कोई मुस्तकबिल के अंदर एक ऐसा उनसर भी जो पाकिस्तान की तकदीर को तब्दील कर सके। आप रोजाना की बुनियाद पे कितना सुनेंगे? आप रोजाना की बुनियाद पे कितना पीटेंगे? आप रोजाना की बुनियाद पे कितना वावेला मचाएंगे कि इन हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहे। ये अपने ही अमाल दूसरे के अमाल साबित करना चाहते हैं। ये अपनी ही कारकर्दगी को दूसरों की बदकिस्मती साबित करना चाहते हैं और दूसरों की कारकर्दगी अपनी बदकिस्मती नहीं समझते। मरियम नवाज साहिबा का एक बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि मुल्क में जब एहतसाब का अमल तेज हो तो लोग बाहर दौड़ना शुरू हो जाते हैं। जवाब दीजिए कि मुल्क के अंदर जब एहतसाब का अमल शुरू हुआ था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किधर गए थे? मुल्क के अंदर जब एहतसाब का अमल शुरू हुआ था, हमजा शहबाज शरीफ साहब किधर गए थे? मुल्क के अंदर एहतसाब का अमल शुरू हुआ, बाहर बैठे हुए हुसैन नवाज और हसन नवाज की तलबी के बेशतर अहकामात जारी किए गए तो क्या कोई आया? मुल्क के अंदर एहतसाब जारी था, ना तलाल चौधरी साहब थे। मुल्क के अंदर एहतसाब जारी था, ना आबिद शेर अली साहब थे। मुल्क के अंदर एहतसाब जारी था तो आप लोग ही बाहर गए हुए थे। अब आप लोग ये कहते हैं कि मुल्क में एहतसाब का अमल शुरू हुआ है तो यहां से लोग बाहर दौड़ना शुरू हो गए। तो सियासत में बहुत से लोग आपकी तकलीद करते हैं। सियासत में आप बहुत से लोगों के माई बाप हैं। आपने कुछ ट्रेंड सेट कर रखे हैं जो पाकिस्तान की सियासत से मलिया मेट होते होते एक लंबा अरसा लग जाएगा। लेकिन क्या आप अवाम के जहनों पर जो छपे हुए नकूश हैं उनको मिटा सकते हैं? अब नई पौध पैदा होना शुरू हुई है। अब वो जवान हो रही है। उसकी अक्लो फहम और तरह की है, उसे इदराक और तरह के है। उसने आपकी माजी की सियासत नहीं देखी, उसने देखा है तो हाल को देखा है और हाल की तकड़ी पे रखते हुए वो सबको तोलना चाहती है। उसके नजरियात को तब्दील किस तरीके से करेंगे? आज हमारे वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब ने एक मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उनका यह कहना था कि यहां पर दो पाकिस्तान हैं। एक पाकिस्तान वो है कि जहां पर गरीब के लिए महंगा इलाज है और दूसरा पाकिस्तान वो है जहां पर एक मरीज घर में ही बैठा है और उसको तमाम तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। उनका यह कहना था कि एक पाकिस्तान वो है कि जहां पर गरीब को जिंदगी जीने के मुख्तलिफ असलूब सिखाए जाते हैं और एक पाकिस्तान वो है जहां पर अशराफिया के लिए अलग कानून बनाए जाते हैं। वज़ीर ममलिकत साहब बसद एहतराम, यहां पर एक पाकिस्तान वो है जहां पर 3 मरले के मकान का किराया 22,000 रुपए एक गरीब को अदा करना पड़ता है और एक पाकिस्तान वो है जहां पर 1500 केनाल का गोल्फ क्लब महीने का सरकार को सिर्फ 5,000 रुपया किराया अदा करता है। आप ये कहते हैं एक पाकिस्तान वो है कि जहां पर डॉग फूड अपने कुत्तों को खिलाया जाता है और दूसरा पाकिस्तान वो है जहां पर गरीब मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा है। तो हुजूर वाला, यहां पर अब भी एक पाकिस्तान वो है कि जहां पर गरीब के लिए सब्जी की कीमत और तरीके की लगाई जाती है और जहां पे भत्ता खोर के लिए सब्जी की कीमत और तरीके की लगाई जाती है। यहां पर हुक्मरानों का फर्ज बनता है कि तमाम लोगों में बराबरी की बुनियाद पर चीजें तकसीम की जाएं, लेकिन यहां पे बंटवारा आप ही की जानिब से किया जाता है। यहां पर एक पाकिस्तान वो है कि जहां पर बिजली के किराए की मद में आम आवाम का जीना मुहाल हो चुका है और बिजली के बिल को देखकर उनके ऊपर गशी के दौरे तारी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान वो है कि जहां पर के इलेक्ट्रिक 2018 से नेशनल ग्रिड स्टेशन से ली गई बिजली की रकम अदा नहीं कर रहा। आप बताएंगे पाकिस्तान कौन से? गरीब से पूछिए पाकिस्तान क्या है।
کس کے لیے کون سا پاکستان ہے؟ کس کے لیے مرنے کے بعد زمین تنگ ہوتی ہے اور کس کے مرنے کے بعد مزار بنوائے جاتے ہیں؟ کون مزاروں کے اوپر چادریں چڑھاتا ہے اور اس کے زندہ رہنے کی نوید سناتا ہے، اور کون یہاں پر جیتے جی مرتا جا رہا ہے؟ کب تک ہم واویلا مچاتے رہیں گے؟ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی ایک طرف نوید سنائی جاتی ہے اور ایک طرف ہمیں خبریں یہ سنائی جاتی ہیں کہ اپوزیشن ہم پہ مسلط کرنا چاہتی ہے۔ ملک دیوالیہ کب ہوتے ہیں؟ ملک دیوالیہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کی آمدن کم ہو اور اس کے اخراجات یعنی اس نے بیرونی قرضوں کی جو ادائیگی کرنی ہو وہ اس سے زیادہ ہو جائے۔ پاکستان کی صورتحال یہی ہے، لیکن پاکستان دیوالیہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بیرونی قرضے جو فراہم کرنے ہوتے ہیں، آپ ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے نئے قرض لیتے جا رہے ہیں، یعنی آپ کو نئے قرض ملتے ہیں اور ان قرضوں کو لے کر آپ پرانے قرضوں کی قسط وار ادائیگی کرتے ہیں اور اس پر سود بھی جاری کرتے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان دیوالیہ نہیں ہو رہا۔ جو ملک کے اندرونی قرضے ہیں ان کے خاتمے کے لیے آپ نئے نوٹ چھاپ سکتے ہیں اور وہ قرضے ختم کر سکتے ہیں، لیکن بیرونی قرضوں کو ادا کرنے کے لیے آپ کو زر مبادلہ میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی برآمدات میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر برآمدات میں روزمرہ کی بنیاد پہ کمی واقع ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ گندم میں ہم خود کفیل تھے اور اب ہمیں سستے داموں گندم خریدنے کے لیے روس کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے لیے افسوس کا مقام یہ تھا کہ پیاز پاکستان کا چلتا تھا، لیکن اب ہمیں پیاز منگوانے کے لیے ایران کی جانب، بھارت کی جانب، افغانستان کی جانب اور بیشتر ممالک کی جانب دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم کپاس میں خود کفیل تھے، لیکن اب ہمیں دھاگا باہر سے امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ کوئلے میں ہم خود کفیل تھے، لیکن ہم بجلی کی پیداوار ایسی نہیں کر سکے کہ ہم کوئلے سے بجلی بنا سکیں۔ ہم یہاں پر پانی سے بجلی کی پیداوار نہیں بنا سکے۔ ہم یہاں پر آئے روز یہ پیغامات دیتے ہیں کہ مہنگے بجلی کے منصوبوں کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا، اور ہم پھر بھی سٹیم پاور سٹیشن کو چلانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ سوچئے، ہمارا ہمسایہ ملک بھارت جو ہم سے 5 گنا زیادہ آبادی رکھتا ہے، جو ہم سے 5 گنا زیادہ کرپشن بھی برداشت کرتا ہے، وہاں پر بجلی کے بڑے بڑے منصوبے بنے، اور بنگلہ دیش اب اڈانی گروپ سے بجلی خریدنے کا معاہدہ کر رہا ہے۔ کیا ہمارے لیے افسوس کا مقام نہیں ہے؟ کیا ہم صرف پستے چلے جائیں گے؟ کیا ہم آپ کے احکامات مانتے چلے جائیں گے؟ کیا ہم آپ کی تحریکوں کا بس حصہ بنتے رہیں گے؟ کیا ہم صرف آپ کے بیانیے پہ عمل درآمد کریں گے؟ کیا ہم صرف آپ کی اولاد کی جے جاکار کریں گے؟ ہم پاکستان میں کب سر اٹھا کے جئیں گے؟ کب ہمارے حالات بہتر ہوں گے؟ پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ کی بندش کر دی گئی، لیکن یہ بندش کلی طور پہ نہیں ہے، ابھی بھی ہیلتھ کارڈ جاری ہے۔ بہت سے لوگوں کو سہولیات ہیلتھ کارڈ سے میسر ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کس طریقے سے میسر ہے۔ میں عینی شاہد ہوں، ایک کینسر پیشنٹ کا ہیلتھ کارڈ بنوایا، ایک غریب بیوہ عورت ہے، اس کا ہیلتھ کارڈ بنوایا اور 45,000 روپے کی مہینے کی جو ادویہ ہے وہ اسے اس ہیلتھ کارڈ سے فراہم کی جانی تھی۔ یہ مارکیٹ ویلیو ہے اس دوائی کی 45,000 روپیہ، لیکن ہیلتھ کارڈ سے اسے وہ دوائی ملتی ہے، اور دوا ملنے کے بعد ہیلتھ کارڈ والوں کی جانب سے فون کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کو یہ ادویات مہیا ہو چکی ہیں؟ تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے جی ہو چکی۔ تو ہیلتھ کارڈ والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ دوائی بہت مہنگی ہے۔ تو ان سے جب استفسار کیا جاتا ہے کہ کتنی مہنگی ہے، تو جواب ملتا ہے 3,25,000 روپے کی۔ وہی دوا جو مارکیٹ کے اندر اوپن مارکیٹ میں 45,000 روپے کی آپ کو میسر ہے، وہی دوا ہیلتھ کارڈ سے 3,25,000 روپے کی کٹوتی کے عوض مل رہی۔ وہ غریب بیوہ پریشان ہو گئی، اس نے فریاد کے لیے ان سے پھر رجوع کیا کہ اگر اسی طرح آپ 3,25,000 روپے کاٹیں گے تو میرے کارڈ کی جو مدت ہے وہ تو 2 ماہ بعد ختم ہو جائے گی، اس کی لمٹ جب کراس ہو جائے گی تو میں پھر کس کے آگے فریاد رسی کروں گی؟ تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ یہاں سے اسی ریٹ پہ ملے گی، اگر آپ کو مارکیٹ سے 45,000 کی ملتی ہے تو 100 بسم اللہ لے لیجئے۔ وہ کیا کرے گی؟ بالآخر اسے آ کے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یہ ہے پاکستان کا نظام، یہ ہے نظام انصاف، یہ ہے نظام کرپشن
کہ جہاں اوپر سے لے کے نیچے بسنے والے لوگوں تک پیسہ منتقل کیا جاتا ہے اور پھر آپ فریاد رسی کے لیے جائیں تو آپ کے منہ پر یہ الفاظ مارے جاتے ہیں کہ جہاں سے سستی ملتی ہے وہاں سے خریداری کر لیں. کیا اس طریقے سے پاکستان کو بہتر بنائیں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان کی تنزلی ہوتی جا رہی ہے. جب آپ سفارشات کے عوض بھرتیاں کروائیں گے، جب آپ اس منشا کے تحت بھرتیاں کروائیں گے کہ یہ ہمارا اتحادی ہے، یہ ہم سے منہ نہ بول لے، جب آپ صرف انہی وجوہات کے باعث الیکشن سے راہ فرار اختیار کریں گے، جب آپ انہی وجوہات کے باعث ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کے لیے اپنے ہر اتحادی کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنا بیانیہ یہ مضبوط کرنا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات نئے انتخابات کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو تب آپ کو عوام کی طرف سے نفرت ہی دیکھنا پڑے گی. ہزار یہ کنونشنز کر لیں، ہزاروں ورکرز جمع کر لیں، لاکھوں ورکروں سے شیر زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، کتاب خالی ہے کہ نعرے لگوا لیں، کتابوں میں الفاظ بھر لیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ رہے گا کہ عام آدمی جو اشیاء خورنوش کی خریداری کر رہا ہے وہ اس کے عوض آپ کو گالیاں دے گا. آپ یہ کہتے ہیں غریب پہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، آپ یہ کہتے ہیں کہ فی BTU گیس کی قیمت غریب سے الگ وصول کی جائے گی اور اس کا ٹیرف امیر پہ الگ طریقے سے لگایا جائے گا. تو بتائیے کہ غریب بھی مرغی کا گوشت کھاتا ہے، یہ مرغی آپ نے ہرن کے گوشت کے برابر کر دی. غریب بھی اس گوشت کو تیل کے اندر پکاتا ہے، آپ نے تیل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے. گیس سستی دیں گے تو کیا گیس عوام پھونکیں گے؟ اس گیس کے اوپر کچھ تو پکانا پڑے گا، اس گیس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. شناختی کارڈ بنوائیں گے تو اس کے عوض کیا کروائیں گے؟ شناختی کارڈ کے اوپر صحت سہولت کارڈ کی سکیم کو ختم کر دیا جائے گا. روٹی پکائیں گے تو کیا روٹی شناختی کارڈ کے عوض آٹے کی فراہمی کریں گے؟ کیا آٹے کی لائنوں میں آپ اس کی عزت و تکریم کا سودا کریں گے کہ ہاتھ میں شناختی کارڈ اٹھاؤ، اپنا انگوٹھا لگاؤ اور پھر اس کے عوض تمہیں آٹے کی ایک بوری دی جائے گی، پھر اس کے عوض تمہیں بے نظیر انکم سپورٹ کی امداد فراہم کی جائے گی؟ آپ نے عوام کو لائنوں میں لگا دیا اور ترکی میں آپ جا کے ببانگے دوہل یہ پیغام دیتے ہیں کہ ترکی کی بحالی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. افسوس کا مقام یہ کہ دنیا نے آپ کو سیلاب متاثرہ اشخاص کی بحالی کے لیے جو سامان دیا تھا، آپ نے وہی سامان واپس پیک کر کے ترکی میں بھجوا دیا. کیا یہ آپ پاکستان کی جگہ سائی نہیں کر رہے؟ 3 ارب 32 کروڑ روپیہ سندھ میں ڈی سیز کو منتقل کیا گیا، اس کا حساب ابھی تک کسی کے پاس موجود نہیں ہے. آپ عوام کی عزت و تکریم کرنا چاہتے ہیں، آپ یہی شناختی کارڈ جمع کر کے ان سے وعدے لیتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دو گے اور پھر اسی شناختی کارڈ پہ لائنز لگوا کر انگوٹھے لگواتے ہیں کہ آپ کو روٹی کے لیے آٹا مہیا کیا جائے. یہ ہے پاکستان. کیا اس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا اس کے لیے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان جمع ہوئے تھے اور انہوں نے ایک قرارداد منٹو پاک میں منظور کی تھی؟ کیا یادگار کی حرمت یہ آپ نے رکھی ہے؟ کیا اقبال کے افکار کو اس طریقے سے آگے آپ نے بڑھایا ہے؟ کیا قائد کی جد و جہد کا یہ صلہ مہیا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر غریب روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ترستا رہے؟ کر لیں اپنی کمپینز، چلا لیں پورے منصوبے، لیکن ان منصوبوں کے عوض آپ صرف نفرت بو رہے ہیں اور اس نفرت کے بونے کے عوض آپ کی نسلیں ہی وہ فصلیں کاٹیں گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.